Assalamu alaikum, my dear students. I hope all of you are doing well. Welcome to lecture number 5 of chapter 8 class 12 computer science FPISC lecture series. आज के इस लेक्चर के अंदर हम अपने टॉपिक डिस्कस करेंगे बेसिकली MVP, जो कि हम पिछले 4 लेक्चर से डिस्कस करते आ रहे हैं कि उसको अगर हमने स्केल करना हो यानी स्केलेबिलिटी और अगर उसको एक्सपैंड करना हो तो हम किस तरीके से कर सकते हैं, कौन कौन से की फैक्टर्स और की पॉइंट्स हैं जो हमें माइंड में रखने हैं। एंड देन अगर हमने एक प्रोटोटाइप को या अपने MVP को इवेलुएट करना हो तो उसका क्या क्राइटेरिया होगा। सो लेट्स डिस्कस दीज टॉपिक्स वन बाय वन। ओके, फैक्टर्स और की पॉइंट्स डिस्कस करने से पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि स्केलिंग और एक्सपैंडिंग एक्चुअली होता क्या है। देखिए, स्केलिंग और एक्सपैंडिंग जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि हमने उसको बेसिकली ज़्यादा ऑडियंस तक पहुंचाना है या फिर हम उसके फीचर्स को इन्हेंस करना चाह रहे हैं यानी एक्सपैंड करना चाह रहे हैं, तो ये काम हम किस तरीके से कर सकते हैं। जब हमारा एक MVP बन जाता है और हमें लगता है कि हाँ यस, ये एक MVP ऐसा है जो कि एक सक्सेसफुल बिजनेस में कन्वर्ट हो सकता है, तो उसके बाद हमने इन फैक्टर्स के ऊपर बेसिकली फोकस करना है कि अगर हमारे नंबर ऑफ यूजर्स 10 से 10,000 तक जाएंगे तो क्या हमारा जो ये सिस्टम है ये उसको हैंडल कर पाएगा। सो यानी बेसिकली स्केलिंग का मतलब कि हमने ज़्यादा यूजर्स को एक तो ज़्यादा यूजर्स तक अपना आइडिया पहुंचाना है, अपने यूजर्स नंबर ऑफ यूजर्स बढ़ाने हैं, उसके अंदर नए फीचर्स ऐड करने हैं और मार्केटिंग की स्ट्रैटेजीज ऐसी यूज़ करनी है जिसके थ्रू हम अपनी जो MVP या बिजनेस है उसका जो मेन गोल है उसको हम किस तरीके से अचीव कर सकते हैं। सो उसके अंदर कई स्ट्रैटेजीज और की पॉइंट्स हैं जो हमें माइंड में रखने हैं ताकि हम अपने जो बिजनेस है उसको उसकी स्केलेबिलिटी को भी मेक श्योर कर सकें, उसको एक्सपैंड भी कर सकें ताकि वो ऑटोमेटिकली हमें अपने गोल को अचीव करने में हेल्प करे। तो अब ज़रा उनकी फैक्टर्स की बात करते हैं जो कि स्केलिंग और एक्सपैंडिंग के प्रोसेस में हमें माइंड में रखने हैं ताकि हम अपने जो एक लॉन्ग टर्म गोल है उसको अचीव कर सकें बेहतर तरीके से। ओके, सो जब हमारा MVP मिनिमम वेबर प्रोडक्ट बेहतर परफॉर्म करने लग जाए और हमें आइडिया हो जाए कि यस, अब ये एक सक्सेसफुल बिजनेस में कन्वर्ट हो सकता है और हमें इस पे काम करना चाहिए, तब ही आपने स्केलेबिलिटी प्लानिंग पे काम करना शुरू कर देना है, यानी स्केलेबिलिटी की प्लानिंग करना शुरू कर देना है। आपने इस चीज़ का इंतज़ार नहीं करना कि अगर आपके अभी 10 यूज़र्स हैं या 100 यूज़र हैं तो जब ये 10,000 या 100,000 यूज़र्स होंगे तो हम देखेंगे कि ये किस तरीके से हमें रिसोर्सेज कौन-कौन से चाहिए और हम हैंडल करेंगे। आपने जब आपको आइडिया हो जाए कि येस आपने इसको सक्सेसफुल बिज़नेस में कन्वर्ट करना है, तभी आपने स्केलेबिलिटी की प्लानिंग शुरू कर देनी है। अब स्केलेबिलिटी की प्लानिंग में करना क्या है? देखिए, बेसिकली स्केलेबिलिटी प्लानिंग का मतलब ये है कि आपने ये देखना है कि अगर आपके इतने यूज़र हो गए यानी फॉर एग्ज़ाम्पल 10,000 यूज़र्स हो गए, तो कितने आपको रिसोर्सेज़ चाहिए होंगे और आपने उसको किस तरीके से मैनेज करना है ताकि आपका बिज़नेस भी प्रॉफ़िटेबल रहे और आप अपने यूज़र्स को अच्छी सर्विसेज़ भी प्रोवाइड कर सकें और आपके पास रिसोर्सेज़ भी अवेलेबल हों। सो आपको स्लो डाउन होने और क्रैश होने से पहले ही ये सब कुछ करके रखना है ताकि आप उस चीज़ को बेहतर तरीके से हैंडल कर सको और वो आपके बिजनेस के ऊपर एक बैडली इफेक्ट ना करे या उसका इम्पैक्ट बैडली ना पड़े। अब आपने प्रिपेयर क्या क्या करना है, आपने माइंड में रखना है कि अगर हमारे 10,000 यूजर्स हो गए तो हमें कितने सर्वर रिक्वायर होंगे, उनकी कैपेसिटी क्या होनी चाहिए, सिक्योरिटी मेजर्स कौन से चाहिए होंगे, नए फीचर अगर हम ऐड करेंगे तो उसके लिए क्या क्या रिसोर्सेज होंगे और किस तरीके से वो फीचर हम ऐड करेंगे कि वो हमारे सिस्टम के अंदर इफेक्ट ना करे। सो मेन स्ट्रैटेजी का मकसद क्या है या इसका मेन पॉइंट ऑफ फोकस क्या है कि आपने अपना आर्किटेक्चर, अपने रिसोर्सेज तैयार रखने हैं ताकि जब आपको ज़रूरत हो तो आपके पास वो तमाम चीज़ें ऑलरेडी मौजूद हों और आपको उसके ऊपर टाइम भी ना लगाना पड़े और वो आपके बिजनेस के ऊपर जो है वो बैडली इम्पैक्ट भी ना करे। सो मेन पॉइंट ये है कि आपने वेट नहीं करना सिस्टम का कि सिस्टम जब ब्रेक होगा या जब स्लो डाउन होगा या जब इतने यूजर्स होंगे तब हम काम करेंगे। यू हैव टू प्लान अर्ली। सेकंड जो स्ट्रेटजी है दैट इज़ फीचर एक्सपेंशन, यानी आपने इसको भी प्रॉपरली प्लान करना है कि आप किस तरीके से फ़ीचर को एक्सपेंड करेंगे। एक्सपेंशन से मुराद मोस्टली यही होता है कि आप फ़ीचर को किस तरीके से अपने सिस्टम के अंदर मज़ीद इन्हेंस करते जाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली आप एक प्रोडक्ट बना के छोड़ नहीं देते, आप उसके अंदर नए नए फीचर ऐड करते रहते हैं, तभी आपका बिजनेस ग्रो करता है और आप अपने लॉन्ग टर्म बिजनेस गोल को अचीव कर सकते हैं। अब फीचर एक्सपेंशन में ये नहीं है कि आप सारे के सारे फीचर इकट्ठे ऐड कर दें और इकट्ठे ही लॉन्च कर दें, तो कभी भी आप अपने बिज़नेस आइडिया को सक्सेसफुल नहीं बना सकते। मैं आपको छोटी-सी एग्ज़ाम्पल देती हूँ। आप देखें व्हाट्सऐप को।
واٹس ایپ کے اندر کتنے فیچرز ایڈ ہو چکے ہیں، لیکن کیا واٹس ایپ کے اندر انہوں نے تمام فیچر ایک ہی وقت پہ دے دیے؟ اور اگر وہ دے دیتے تو کیا ان کے اتنے نمبر آف یوزرز ہوتے جتنے ابھی ہیں؟ کیا وہ اتنا گرو کر سکتے اور اتنی ان کی ٹارگٹ آڈینس کو وہ اچیو کر پاتے؟ آبویسلی ناٹ. سو اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ نے ایک ایک کر کے فیچر ایڈ کرنا ہے. کیوں؟ اس کی ریزن کیا ہے اور اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ پہلی ریزن کہ آپ ایک ایک فیچر ایڈ کریں گے تو یوزر کی فیڈ بیک لے کے اس کے اکارڈنگ اس کو اپڈیٹ کرنا، اس کو چینج کرنا آپ کے لیے آسان ہوگا. سیکنڈلی آپ کا یوزر جو ہے وہ اس کا یوز ٹو ہو جائے گا اور اس کو ایک ایک فیچر یوز کرنا آسان لگے گا، انسٹیڈ آف دیٹ کہ آپ اسے 10 فیچر اکٹھے دے کے کہیں کہ وہ 10 سیکھے. تو وہ کبھی بھی 10 فیچر اکٹھے نہیں سیکھ سکتا، اس کی یوزیبلٹی افیکٹ ہو جائے گی آپ کے سسٹم کی. سو ہمیں اس فیکٹر کو بھی مائنڈ میں رکھنا ہے. سو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر آپ ایک ایک فیچر لیں گے تو ایک ایک فیچر لے کے اپنے سسٹم کے اندر امبیڈ اور انکلوڈ کرتے جائیں گے، فیڈ بیک بھی گیدر کر پائیں گے، اس کو بہتر مارکیٹنگ بھی اس کی بہتر کر پائیں گے. ایک کامن ٹرینڈ، پیٹرن، پوائنٹس، پین پوائنٹس بھی آپ کے لیے فائنڈ کرنا آسان ہو جائیں گے. آپ کے یوزرز کے لیے اس کو استعمال کرنا آسان ہو جائے گا اور پھر وہ سارے فیچر اینڈ پہ آرام سے یوز کر لے گا، کیونکہ ون بائی ون جب آپ گریجولی موو کریں گے تو یہ یوزرز کے لیے بھی آسان ہوگا اور آپ کے بزنس کے لیے بھی یہ زیادہ بہتر ہوگا. تو فیچر ایکسپینشن کے اندر آپ نے ان چیزوں کو مائنڈ میں رکھنا ہے کہ کون سے، اور یہ بھی مائنڈ میں رکھنا ہے کہ کون سے امپورٹنٹ فیچرز ہیں جو پہلے آپ نے ایڈ کرنے ہیں اور کون سے ہیں جو آپ بعد میں کر لیں. جیسے ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ ہائی پریورٹی کچھ آپ کے ٹاسک ہوتے ہیں، اسی طرح ہائی پریورٹی فیچرز بھی ہوتے ہیں، یعنی امپورٹنٹ فیچر جنہیں آپ کہہ سکتے ہو جو کہ یوزرز کی ریکوائرمنٹ کے مطابق زیادہ امپورٹنٹ ہے، وہ آپ پہلے ایڈ کریں اور باقی آپ آہستہ آہستہ بعد میں کر دیں. اور یہ بات مائنڈ میں رکھنی ہے کہ اس کو سمپل ہی رکھنا ہے. اچھا، یہاں فیچر بلوٹ کا ورڈ میں نے اس لیے یوز کیا کیونکہ آپ کی بک میں بھی یہ ورڈ یوز ہوا، فیچر بلوٹنگ. فیچر بلوٹنگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایٹ اے ٹائم ایک ہی وقت کے اندر سارے فیچر اکٹھے ہی نہیں ڈال دینے، بلکہ آپ نے آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے فیچر ایڈ کرنے ہیں. کیونکہ اگر آپ سارے فیچر اکٹھے ایڈ کریں گے تو آلریڈی ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ یوزر کے لیے یوز کرنا بھی مشکل ہو جائے گا، آپ کے لیے بھی ان کے ریسورسز کو اور سسٹم کو یعنی ایز اے بزنس مینیج کرنا بھی مشکل ہو جائے گا. تو فیچر ایکسپینشن کے اندر یہ کی پوائنٹس ہیں جو آپ نے مائنڈ میں رکھنے ہیں. تھرڈ اسٹریٹجی اور فیکٹر ہے ہمارے پاس یوزر ایکوزیشن. اگر ہم اس کو آسان الفاظ میں بات کریں تو یوزر کو گھیرنا، یعنی کتنے آپ یوزرز کو گھیر سکتے ہیں. جتنے آپ زیادہ گھیریں گے اتنا آپ اپنی مارکیٹنگ بہتر کریں گے، اتنا آپ اپنی ٹارگیٹ آڈینس کو بڑھائیں گے، اتنی آپ کی آڈینس ایکسپینڈ ہوگی، اتنا آپ کا بزنس گرو کرے گا اور اتنا ہی آپ جو ہے وہ ریونیو جنریٹ کر پائیں گے اور اپنا لانگ ٹرم گول اچیو کر پائیں گے. یہ ایکچولی کرکس ہے اس پوری اسٹریٹجی کا. یعنی آپ نے زیادہ سے زیادہ یوزر کو اٹریکٹ کرنا ہے. اب اٹریکٹ کیسے کرنا ہے، کون سی اسٹریٹجیز ہیں جو آپ استعمال کر سکتے ہیں، کون سے ویز ہیں جو آپ یوز کر سکتے ہیں. ایک تو جو آج کل ہم جیسے مارکیٹنگ کمپینس کہہ سکتے ہیں، ڈیجیٹل مارکیٹنگ کہہ سکتے ہیں، ایڈس، سوشل میڈیا اپلیکیشنس کو یوز کر کے آپ اپنی زیادہ ٹارگیٹ آڈینس تک اپنی جو بزنس آئیڈیا ہے وہ پہنچا سکتے ہیں. پھر آپ جو ہے وہ باقی بزنسز کے ساتھ پارٹنرشپس اور کولیب کر سکتے ہیں. ریفرل پروگرامز آپ نے بہت سارے دیکھے ہوں گے کہ اتنے یوزرز کو انوائٹ کریں. فار ایگزامپل آپ نے کوئی فیچر لانچ کیا اور اس کے آپ کے جو موجودہ یوزرز ہیں ان کو آپ کچھ بینیفٹ دیں کہ اگر آپ اتنے یوزرز کو انوائٹ کریں گے تو آپ کو یہ بینیفٹ ملے گا. دیٹ از دا ریفرل پروگرام. آپ یہ والے یوز کر سکتے ہیں. اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے یوزرز گرو ہوں گے، یعنی آپ زیادہ سے زیادہ یوزرز کو اپنے سسٹم کے اندر لا سکتے ہیں، یا جو بھی آپ کا بزنس آئیڈیا ہے اس کے اندر آپ اپنے یوزرز کو گرو کر سکتے ہیں. کلائنٹ اور کسٹمر بھی آپ کہہ سکتے ہیں ڈپینڈنگ اپون یور ریکوائرمنٹ. سو آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس پہ آپ کی کاسٹ کتنی لگے گی اور کس طریقے سے وہ آپ کو آپ کے بزنس گول کو بھی اچیو کرنے میں ہیلپ کر سکتا ہے. یعنی وہ تمام فیکٹر بھی مائنڈ میں رکھنے. صرف یہ نہیں دیکھنا کہ کتنے یوزرز ہم جو ہے وہ کتنے یوزرز اور ٹارگیٹ آڈینس بڑھا سکتے ہیں، بلکہ اس کی کاسٹ کو بھی دیکھنا ہے اور وہ جو بینیفٹ آپ کو دیں گے اس کو بھی دیکھنا ہے کہ کیا وہ آپ کا لانگ ٹرم گول اچیو کرنے میں بھی آپ کو ہیلپ کریں گے. اور ایک دفعہ یعنی اور اس میں بھی آپ نے یہ کرنا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ایک دفعہ یوزر نے جوائن کر لیا یا ایک یوزر نے جوائن کر لیا، آپ نے کوشش کرنا ہے کہ اس یوزر سے آپ پھر فردر یوزرز انکریز کر پائیں. سو یہ وہ تمام اسٹریٹجیز اور وہ کی پوائنٹس ہیں جو کہ ایز اے بزنس اونر اور جو بھی آپ کا ایم وی پی آئی ڈی ہے جو آپ ٹیسٹ کر رہے ہیں تو وہاں پر آپ نے یہ تمام پوائنٹس مائنڈ میں رکھنے ہیں تاکہ آپ اپنے جو گول ہے اس کو اچیو کر پاؤ. اگلا ہے لوکلائزیشن.
لوکلائزیشن کو اگر میں آسان الفاظ میں اس پورے ٹاپک کے کرکس کی بات کروں تو دیٹ از جسٹ لائک اے کسٹمائزیشن. جیسے اگر آپ ایک پروڈکٹ بنا رہے ہیں اور وہ آپ ایز اٹ از جیسے بنا رہے ہیں بس ویسے ہی سیل کریں گے، اس میں کوئی جو یوزر ہے وہ اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق چینجز نہیں کرا سکتا، تو اس کی ٹارگیٹ آڈینس کم ہوگی، یعنی بائر میں بھی اور کلائنٹ اور کسٹمر کم ہوگا. لیکن اگر آپ اس کی کسٹمائزیشن آفر کر دیتے ہو اپنے بزنس پروڈکٹ کی، یا جو بھی آپ کی سروسز آپ پرووائڈ کر رہے ہو اسے یوزر اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق کسٹمائز کر سکتا ہے، تو اٹس obvious کہ آپ کی جو آڈینس ہے وہ بھی انکریز ہو جائے گی، جو یوزر ہے وہ بھی آپ کی سروسز کو بائی بھی ضرور کرے گا، اور آپ آٹومیٹیکلی اپنی جو ایک کمیونٹی ہے اس کو بھی انکریز کر سکتے ہو، یعنی جو آپ کی بزنس سے ریلیٹڈ ہے، پلس آپ اپنا لانگ ٹرم گول بھی زیادہ بہتر طریقے سے اچیو کر سکتے ہو. تو دس از بیسیکلی لوکلائزیشن. مطلب آپ نے اپنی پروڈکٹ کو ڈفرینٹ کنٹریز اور لینگویجز کے لحاظ سے بھی، جیسے اگر ویب ڈیولپمنٹ کی بات کریں، جیسے ویب سائٹس وغیرہ کی بات کریں یا ویب اپلیکیشن کی بات کریں جہاں پر آپ کے یوزرز ہیں، فار ایگزامپل ایون کہ آپ کوئی بلاگ اس کے اوپر ڈال رہے ہیں یا آپ کوئی انفارمیشن ڈال رہے ہیں، تو وہاں اگر ایک ریڈر آپ کی ویب سائٹ کھولتا ہے تو اس کے اندر بھی اگر آپ اس کو 3 سے 4 یا 5 یا ڈفرینٹ لینگویجز پرووائڈ کر دیں جو کامنلی آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح اس لینگویج سے بلانگ کرنے والے یوزرز آپ کی اس ویب اپلیکیشن کو وزٹ کریں گے، اور آپ اس کو وہ لینگویجز پرووائڈ کر دیتے ہیں ٹرانسلیشن کے لیے، تو آٹومیٹیکلی آپ اپنے یوزرز بڑھا رہے ہیں، اور آپ آٹومیٹیکلی اپنے بزنس کے گول کو اچیو کرنے میں وہ چیز آپ کو زیادہ ہیلپ کرے گی. سو یہ بھی ایک ایگزامپل ہے آپ کی لوکلائزیشن کی. یعنی آپ نے لوکلائزیشن میں، اب یہ ہر ایک کے لیے تو سیم نہیں ہو سکتا، جیسے ویب اپلیکیشن میں لینگویجز کی بات آ گئی، پروڈکٹ بیچ رہے ہیں کسٹمائزیشن کی بات آ گئی. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ جو بھی بزنس آئیڈیا لیں اس میں یہ دیکھیں کہ اگر آپ اس لوکلائزیشن کے کانسیپٹ کو اپلائی کریں گے تو وہ کس طریقے سے آپ کو ہیلپ فل ہو سکتا ہے، اور کس طریقے سے آپ اس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں ان آرڈر ٹو اچیو یور گول. سو یہ میٹر کیوں کرتا ہے، یہ آلریڈی ہم ڈسکس کر چکے ہیں. یہ وہی پوائنٹس ہیں کہ آپ کا یوزر پریفر کرے گا اگر اسے اس کی ریکوائرمنٹ کے مطابق چیز ملے گی. دوسرا، آپ کے لیے جو ہے وہ اب گلوبلی ایکسپینڈ کرنا بھی ایک آسان ہو جائے گا اگر آپ اپنی پروڈکٹ کی کسٹمائزیشن یا اپنی جیسے لینگویجز کی بات ہے وہ گلوبلی جو ہے وہ دیکھ کے اور اس کے اکارڈنگ آپ اگر ایڈجسٹ کریں گے تو آٹومیٹیکلی آپ جو ہے وہ زیادہ بہتر ریزلٹس اچیو کر سکتے ہیں. نیکسٹ ہے مونیٹائزیشن. مونیٹائزیشن کا سمپل سا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی بزنس آئیڈیا اور اپلیکیشن کو کیسے استعمال کر سکتے ہو ان آرڈر ٹو جنریٹ ریونیو فرام دیٹ اپلیکیشن اور فرام دیٹ پروڈکٹ اور اے سروس اور اے بزنس آئیڈیا. سو آپ نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اس جو بھی آپ کا بزنس آئیڈیا ہے اس کو یوز کر کے آپ کیسے کیسے ریونیو جنریٹ کر سکتے ہو. ریونیو سے مراد یعنی پیسہ کتنا بنا سکتے ہو آپ اس سے. اس کے اندر آپ کا سارے کا سارا پیسہ شامل ہوتا ہے جو آپ لگائیں گے اور جو آپ کو پروفٹ ملے گا. سو مونیٹائزیشن ڈفرینٹ طرح کی ہوتی ہیں، جیسے فار ایگزامپل نیٹ فلکس کیسے مونیٹائز کر رہا ہے اپنی نیٹ فلکس کی جو سروسز ہیں ان کو، کہ وہ منتھلی اور ایئرلی آپ کو پے کرنا ہوتا ہے، آل دو ہم نے اس کی بہت ساری جگاڑیں نکالی ہوتی ہیں. دین ایڈورٹائزنگ کی بات کریں، جیسے یوٹیوب ہے، تو یوٹیوب کے اوپر آپ کس کس طریقے سے پیسے ارن کر سکتے ہیں، یعنی فار ایگزامپل جیسے ایڈ شو کر کے اور اپنے بزنس آئیڈیا کو انکلوڈ کر کے، اور ڈفرینٹ یعنی جس بزنس آئیڈیا کی جو آپ کی بزنس ویب سائٹ ہے اس کو آٹومیٹیکلی ایڈورٹائز کرا کے. سو ڈفرینٹ طرح کے آپ کے پاس آپشنز اویلیبل ہیں. یہ سب اگزامپل ہیں کس کی، مونیٹائزیشن کی، کہ یہ بزنس آئیڈیاز کس طریقے سے اپنی اس پلیٹ فارم کو یوز کر رہے ہیں ان آرڈر ٹو جنریٹ دا ریونیو. اور اس کے علاوہ ان ایپ پرچیزز ہیں، جیسے اکثر گیمز میں آپ لوگ دیکھتے ہیں کچھ فیچر ہوتے ہیں جس کے لیے آپ کو پے کرنا پڑتا ہے، اور پھر اس کے اکارڈنگ آپ جو ہے وہ فیچر یوز کر سکتے ہو اور وہ فیچر آپ بائی کر سکتے ہو. سو وہ بھی کیا ہے، آپ کا کائنڈ آف مانیٹائزیشن ہی ہے جو گیمز کے تھرو وہ پیسہ بنا رہے ہیں. سو ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا آئیڈیا کیا ہے، آپ کا بزنس کیا ہے، اس میں کس طرح سے آپ مانیٹائز کر سکتے ہو. آپ نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے، یعنی جو بھی آپ کا بزنس آئیڈیا ہے یو ہیو ٹو فائنڈ کہ میں اس میں کس طریقے سے جو مانیٹائزیشن یعنی پیسہ بنانے والا فیچر ہے وہ کیسے ایڈ کروں ان اے وے کہ وہ یوزر کو فورس بھی نہ کرے. کیونکہ اگر یوزر کو آپ فورس کریں گے تو obviously یوزر از گوئنگ ٹو لیفٹ یور سروس. وہ کبھی بھی آپ کی اس سروس کو استعمال نہیں کرے گا جہاں پر آپ اس کو فورس کریں گے کہ یہ چیز بائی کریں، یہ چیز بائی کریں. ہر چیز ہی اگر آپ پیڈ رکھ لیں گے تو obviously وہ کبھی بھی آپ کی سروسز کو یوز نہیں کرے گا. سو ایک ایسا وے نکالنا ہے جس سے یوزر کو فورس بھی نہ کیا جائے اور آپ ارن بھی کر لیں. سو اس پوائنٹ کے یا اس اسٹریٹجی کے اندر آپ نے وہ تمام کی فیکٹرز فائنڈ کرنے ہوتے ہیں اپنے بزنس آئیڈیا سے ریلیٹڈ کہ آپ اس کو کس طریقے سے مانیٹائز کرو گے.
Okay, last two strategies or factors are, the first is the performance optimization and the second is user support. Although नाम से पता चल रहा है, ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या होता है कि आपने अपनी जो सिस्टम है उसको इतना ऑप्टिमाइज़ करना है कि वो आपको बेस्ट सर्विसेज या बेस्ट जो आपके यूज़र हैं उनको एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करे। यानी ऑप्टिमाइजेशन के अंदर आपने ये देखना है कि यूज़र को कम से कम इश्यूज़ या प्रॉब्लम फेस करनी पड़े, कम से कम टाइम लगे और जल्दी से जल्दी आप सर्विसेज को प्रोवाइड कर सकें, और आपके यूज़र की जो काइंड ऑफ यूजेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी है उसको भी आपने इंक्रीज़ करना है। सो आप ये कैसे कर सकते हैं कि आपने कंटिन्यूअसली अपने सिस्टम की जो परफॉर्मेंस है उसको मॉनिटर करना है कि कहीं आपका सिस्टम स्लो डाउन तो नहीं हो रहा, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो उसकी परफॉर्मेंस पे इफ़ेक्ट कर रही है, या अगर ज़्यादा यूज़र जॉइन कर रहे हैं तो उसकी वजह से जो आपकी स्केलेबिलिटी है, क्या वो रिक्वायरमेंट मतलब वो रिक्वायरमेंट या वो रिसोर्सेज जो हैं वो आपके यूज़र्स की रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहे हैं, या फिर आपका सिस्टम स्लो डाउन हो रहा है। तो आपने उन प्रॉब्लम्स को, उन इश्यूज़ को फाइंड करके एंड देन रिज़ॉल्व करना है ताकि आप बेहतर सर्विसेज प्रोवाइड कर सको और ऑटोमेटिकली अपना गोल अचीव कर सको। यूज़र सपोर्ट का मतलब क्या है कि बहुत सारे, जितने भी बल्कि हमारे बिज़नेस जो प्लेटफ़ॉर्म्स हैं या प्रोडक्ट और सर्विसेज हैं, वहाँ पर जब आपके यूज़र्स ग्रो करते हैं तो इट्स ऑब्वियस कि उनको जब प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है तो आपके पास क्यूरीज़ या प्रॉब्लम्स भी ज़्यादा आते हैं। तो आपके पास ऐसी टीम भी अवेलेबल होनी चाहिए, ऐसा सिस्टम भी होना चाहिए। अब तो ऑटोमेटिक सिस्टम और एआई सिस्टम से हम कई डिफरेंट तरह के ऑटोमेटेड सपोर्ट सिस्टम भी बना सकते हैं जो कि हमें हेल्प करें। सो हमें वो तमाम चीज़ें रेडी रखनी है ताकि अगर हमारे यूज़र ग्रो करें, यूज़र्स के क्वेश्चन ज़्यादा हों, प्रॉब्लम ज़्यादा हों, तो सॉल्व करने के लिए हमारे पास उसका सॉल्यूशन भी मौजूद हो, और हम जितनी अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे उतना ट्रस्ट और लॉयल्टी और क्रेडिबिलिटी जो है वो हमारी बढ़ेगी हमारे सिस्टम की, और हमारा यूज़र का जो ट्रस्ट है वो भी इंक्रीज़ होगा और ऑटोमेटिकली हम अपने गोल को अचीव कर पाएँ। ओके, लास्ट टू स्ट्रैटेजीज जो हमारी रहेगी, दैट इज़ मार्केट एक्सपेंशन एंड डाटा ड्रिवन स्केलिंग। ऑल्दो आपको नाम को देख के ही पता चल जाना चाहिए, जो कि हमेशा मैं आपको कहती हूँ कि मार्केट एक्सपेंशन का मतलब क्या है कि जब आप एक फील्ड और काइंड ऑफ मार्केट के अंदर सक्सेसफुल हो गए हैं तो आपका अगला टारगेट ये होना चाहिए कि आप इसी को कैसे एक्सपेंड करके इसी से रिलेटेड मार्केट के अंदर जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसके मुताबिक अपडेट कर दें या चेंज कर दें या उनको भी प्रोवाइड कर दें ताकि ऑटोमेटिकली आप अपने जो बिजनेस स्केल है उसको इन्हेंस कर पाएँ, अगर आसान अल्फाज में बात करें। सो फॉर एग्जांपल एक एजुकेशनल ऐप है, एग्जांपल की बात करें तो एजुकेशनल ऐप है जो पहले सिर्फ़ और सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए थी, तो आप फिर उसके अंदर वो तमाम ऐसे फीचर्स भी ऐड कर दें जो टीचर्स के लिए हों। फॉर एग्जांपल उनके लिए कोई पेपर बना के दे दें, या उनके अंदर पेपर बनाने की ऑप्शंस दे दें, क्विज़ बनाने की, क्विज़ कंडक्ट करने की, यानी इस तरह से। ऑल्दो उसके अंदर पहले जो फीचर है वो सिर्फ स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग के लिए। सो अ काइंड ऑफ डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट्स आप कुछ भी एक ऐसा आइडिया ले सकते हैं जिसमें आपने बस ये देखना है कि अगर इसी के आस-पास कोई रिलेटेड फ़ील्ड है तो उसके अंदर हम इसको एक्सपेंड करके कैसे अपने जो एक बिज़नेस स्केल है उसको एनहांस कर सकते हैं। यानी इनकी नीड और प्रेफ़रेंसेस जो हैं वो सिमिलर टू योर करंट मार्केट और बिज़नेस स्ट्रैटेजी या बिज़नेस जो भी आपका है उससे सेम है। सो डाटा ड्रिवन स्केलिंग का मतलब क्या है? यानी आपने स्केलिंग रैंडमली नहीं कर देनी, यानी अ काइंड ऑफ जो आपका अम अगर फीचर्स की बात कर लें या आपकी जो आपका सिस्टम है उसको आपने ऐसे स्केल नहीं करना कि ये आपके माइंड में आया कि इसको ऐसा होना चाहिए तो आप कर दें, नो। पहले उससे रिलेटेड कोई डाटा गैदर करें और उसमें कोई कॉमन पैटर्न और कॉमन सिमिलैरिटीज़ और कोई जो आपके की पॉइंट्स हैं वो फाइंड करें, एंड देन उसके अकॉर्डिंग फिर डिसीजन लें। यानी डाटा ड्रिवन स्केलिंग का मतलब ये है कि आपने पहले उसके अकॉर्डिंग जो है वो डाटा गैदर करना है, उसको एनालाइज़ करना है, उसमें से कॉमन पैटर्न्स फाइंड करने हैं, एंड देन उसकी बेस पे आपने डिसीजन लेना है कि मुझे इस चीज़ को कैसे स्केल करना चाहिए। इससे आप अपने रिसोर्सेज़ बचा सकते हैं। यानी ऐसा ना हो कि आप स्केल कर दें, बट आप वो रिज़ल्ट अचीव ना कर पाएँ जो आप करना चाह रहे थे, तो ऑटोमैटिकली आपके रिसोर्सेज़ तो वेस्ट हो गए। सो उनको वेस्ट होने से बचाने के लिए आपने जो स्केलिंग है या जो भी एक्सपेंशन है, वो आपने पहले डाटा गैदर करके एंड देन उसके अकॉर्डिंग फिर डिसीजन लेना है कि आपको ये क्या काम करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं कि अगर आपका ये कोई प्रोटोटाइप और एमवीपी है तो हाउ यू आर गोइंग टू इवैल्यूएट इट इन ऑर्डर टू फाइंड दैट वेदर इट इज़
ایکچولی ہیلپنگ یو ان آرڈر ٹو اچیو یور لانگ ٹرم گول، اور کیا واقعی ہی آپ وہ چیز اچیو کر پاؤ گے، یا کیا آپ کر پا رہے ہو جو آپ کا اس ایم وی پی یا پروٹوٹائپ کو بنانے کا مقصد تھا. سو یہاں پر وہ تمام کی فیکٹرز ہم ڈسکس کریں گے جو کہ اپنی پروٹوٹائپ اور ایم وی پی کو ایویلویٹ کرتے ہوئے آپ نے مائنڈ میں رکھنے ہیں. یعنی وہ کون سے کی پوائنٹس ہیں جو کہ ہمیں ہیلپ کریں گے کہ ہم بہتر ایویلویٹ کر سکیں اور اس سے بہتر رزلٹ نکال سکیں جو کہ آٹومیٹیکلی ہمیں ہمارے لیے بینیفیشیل ہو. اور اس کے اندر 8 بیسک کرائیٹیریا ہیں جو ہم چیک کریں گے کہ کیا وہ یوزرس کی ریکوائرمنٹ کو میٹ کر رہا ہے، یوزیبلٹی کو اچیو کر پا رہے ہیں، فنکشنالٹی صحیح ہے، اسکیلیبلٹی ٹھیک ہوئی، مارکیٹ کی ریکوائرمنٹ کو میٹ کر رہا ہے، پھر فیڈ بیک پراپرلی اس کے اندر انکلوڈ ہو رہی ہے، آئٹریٹیو ڈیولپمنٹ کا پروسیس، دین پرفارمنس آپٹمائزیشن. تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں یا فیکٹرز ہیں جو کہ ہم نے ایویلویشن کے اندر ان کے اوپر کام کرنا ہے تاکہ اس کے اکارڈنگ پھر ہم ڈیسیجن لے سکیں کہ کیا واقعی ہی ہمارا جو پروٹوٹائپ اور ایم وی پی ہے وہ ایک سکسیزفل بزنس میں کنورٹ ہوگا یا ہو سکتا ہے، اور کس طریقے سے ہمیں ہیلپ کرے گا یا کہاں کہاں ہمیں امپروومنٹ کی ضرورت ہے. سو آپ ان کو ذرا جلدی سے ون بائی ون ڈسکس کر لیتے ہیں کہ ہر ایک کے اندر ہم ایکچولی دیکھ کیا رہے ہوتے ہیں اور کون سی اسٹریٹجیز ہیں جو ہم یوز کر سکتے ہیں. سب سے پہلا جو ایویلویشن کرائٹیریا دیٹ از الائنمنٹ ود دا یوزر نیڈ. آل دو یہ ایک ایسا پوائنٹ ہے جو آلریڈی ہم میرا خیال میں چیپٹر 1 سے ڈسکس کرتے آ رہے ہیں کہ جب بھی آپ کوئی سسٹم بناتے ہیں تو آپ کا پہلا پوائنٹ آف فوکس یوزر ہوتا ہے. یعنی آپ نے ہر چیز جو ہے وہ یوزر سینٹرک اپروچ سے بنانی ہے کہ کیا وہ یوزر کی ریکوائرمنٹ کے مطابق ہے. یعنی آپ نے بیسیکلی یہ 2 کوسچن ہی ہیں جو کہ فائنڈ کرنے ہیں، یا ایک کوشچن کی بات کریں کہ ڈز اٹ افیکٹولی سالو دی یوزر پرابلم. یعنی جو بھی آپ پروڈکٹ، سروس اور سسٹم یا بزنس پلان بنائیں گے آبویسلی وہ یوزر کی کسی نہ کسی پرابلم کے سولوشن کے لیے ہوگا. تو کیا یہ آپ کے یوزر کو افیکٹولی وہ سولوشن پرووائڈ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، آپ نے یہ ایویلویٹ کرنا ہے. اور آپ نے چیک کرنا ہے کہ کیا آپ کی ٹارگیٹ آڈینس یا جو یوزرز ہیں وہ اس سے سیٹسفائیڈ ہیں یا پھر اس کے اندر کوئی اپڈیشن کی ضرورت ہے. پھر وہ آلریڈی ہم بات کر چکے ہیں کہ آپ نے یوزر کی فیڈ بیک کے مطابق اس کو اپڈیٹ کر کے چینج کرنا ہے، اینڈ دین آپ نے اس کو امپروو کرنا ہے. تو بیسیکلی یہ ہمارا فرسٹ پوائنٹ ہو گیا، دیٹ از الائنمنٹ ود یوزر نیڈ. دین یوزیبلٹی. یوزیبلٹی کے اندر کیا ہے کہ آپ کے یوزر کا جیسے ہم یو آئی یو ایکس ایکسپیرینس کہتے ہیں، آلریڈی فرسٹ چیپٹر کے اندر ان ڈیٹیل ہم ڈسکس کر چکے ہیں. آپ نے اس کو چیک کرنا ہے کہ کیا وہ یو آئی یو ایکس جو ہے وہ یوزر کی ریکوائرمنٹ کے مطابق ہی ہے، کیا یوزر اس کو آسانی سے یوز کر پا رہا ہے، کیا آپ کی جو نیویگیشن ہے، نیویگیشن سے مراد کیا ہے، کیا یوزر ایک آپ کی فیچر سے دوسرے فیچر تک، ایک ٹیب سے دوسرے ٹیب تک پورے سسٹم کے اندر یا اپلیکیشن کے اندر کیا آسانی سے نیویگیٹ کر پا رہا ہے، کیا اس کے لیے یوز کرنا آسان ہے، اور کون کون سی پرابلم فیس کر رہے ہیں تاکہ اس کے اکارڈنگ آپ وہ والی انسٹرکشن پرووائڈ کر کے اس چیز کو امپروو کر سکو. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ڈفرینٹ اپلیکیشنس کے اندر جو ہے وہ ساتھ ساتھ انسٹرکشنز پرووائڈ کی جاتی ہیں، اب اس چیز کو کلک کریں، اس سے یہ ہوگا، اس سے یہ ہوگا، اس سے یہ ہوگا. تو وہ بیسیکلی یہ انسٹرکشن اسی لیے ہوتی ہیں تاکہ اس والی جو ہماری پرابلم ہے اس کو ریزالو کیا جا سکے. تو بیسیکلی آپ نے ویلیویشن کے اندر سب سے پہلے تو یہ 2 فیچرز دیکھنے ہیں کہ کیا یہ یوزر کی ریکوائرمنٹ کو میٹ کر رہے ہیں یا پھر نہیں کر رہے. اوکے، نیکسٹ ہمارے پاس ایویلوشن کرائٹیریا ہے جی فنکشنالٹی اینڈ اسکیلیبلٹی. ناؤ آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ڈسکرائب آل آف دیز ان ڈیٹیلز بیکاز یہ ساری باتیں ہم کر چکے ہیں. تو یہاں جسٹ ہمیں صرف یہ سمجھنا ہے کہ وہ کون کون سے فیکٹرز ہیں جو کہ آپ نے دیکھنے ہیں اور اس کے اندر مین امپورٹنٹ پوائنٹ کیا ہوگا، کیونکہ ان کے سولوشنز آلریڈی ہم اپنے پچھلے ٹاپک کے اندر ڈسکس کر چکے ہیں کہ یہ کیوں امپورٹنٹ ہے، کیسے کرنا ہے، کس طریقے سے اچیو ہو سکتے ہیں. یعنی یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے پیپر کے پرسپیکٹیو سے یہاں صرف یہ ایویلویشن کرائٹیریا دیکھنا ہے کہ ہم کس کس طریقے سے ایویلویٹ کرتے ہیں. اور اگر آپ سے یہی پوچھ لیا جائے کہ ان کو کیسے یوز کیا جا سکتا ہے ان آرڈر ٹو امپروو یور ایم وی پی اور کس طریقے سے آپ اپنے بزنس گول کو اچیو کر سکتے ہیں، تو وہ سولوشن ہم آلریڈی اپنے پچھلے لیکچرز کے اندر ڈسکس کر چکے ہیں. اب فنکشنالٹی کی بات کریں تو فنکشنالٹی کے اندر آپ نے کیا چیک کرنا ہے، کور فیچرز. یعنی جیسے اکثر میں آپ کو اگزامپل دیتی ہوں کہ اگر آپ کوئی بھی اپلیکیشن بنا رہے ہو تو اس میں اگر یوزر کی لاگ ان اور سائن اپ کی آپشن ہے تو وہ آپ کے کور امپورٹنٹ فیچرز ہیں. کیا یوزر اپنا ڈاٹا سیو کر پا رہا ہے، یہ ایک امپورٹنٹ فیچر ہے. تو آپ نے امپورٹنٹ فنکشنالٹیز کو ایویلویٹ کرنا ہے کہ کیا وہ آپ کے سسٹم کے اندر یا آپ کے جو بھی اپلیکیشن ہے اس کے اندر بالکل صحیح کام کر رہی ہیں اکارڈنگ ٹو دا یوزر ریکوائرمنٹ ہیں یا پھر نہیں ہے. سملرلی اسکیلیبلٹی کی بات کریں تو کیا آپ کا آرکیٹیکچر جو ہے وہ
آپ کے نمبر آف یوزرز انکریز کرنے پہ اس کو پراپرلی ہینڈل کر پا رہا ہے، کیا ان کو پراپرلی ریسورسز اور سروسز پرووائڈ کی جا رہی ہیں، اور آپ کے ریسورسز ایفیشینٹلی مینیج ہو رہے ہیں. ریسورسز سے مراد میموری، ریسورسز سے مراد جو سروسز پرووائڈ کرنا، یعنی ٹائم زیادہ تو نہیں لگ رہا، اور اسٹوریج کی جو کہ بیسیکلی ریسورسز ہیں وہ صحیح کام کر رہے ہیں، اور کیا پروڈکٹ پراپرلی جو آپ کی اس سسٹم کی ریکوائرمنٹ ہے اس کو ہینڈل کر پا رہی ہے یا نہیں کر پا رہی ہے، اور اگر انکریز ہوگی تو کیا ہینڈل کر پائے گی یا نہیں کر پائے گی. اس چیز کو بھی آپ نے ایویلویٹ کرنا ہے. یعنی مین جو کوشچن ہے وہ کیا ہے کہ کین اٹ ہینڈل 10x یوزرز more users without any problem, without any issue, without any delay, اور کائنڈ آف لیٹنسی. یعنی اگر ویب اپلیکیشنز کی اور سسٹمز کی بات کریں تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو کہ آپ نے ایویلویٹ کرنی ہیں. اوکے، نیکسٹ ہے ہمارے پاس مارکیٹ فٹ. مارکیٹ فٹ کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کا بزنس آئیڈیا ہے کیا وہ کرنٹ مارکیٹ کی ریکوائرمنٹ کو میٹ کر رہا ہے. یعنی اگر آسان الفاظ میں بات کریں تو کیا آپ کی پروڈکٹ اور بزنس کو یونیکنیس پرووائڈ کر رہے ہیں اپنے سروسز کے اندر، یا آپ جو بھی بزنس آئیڈیا ہے یہ جو آپ پرووائڈ کر رہے ہیں اس کے اندر کوئی یونیکنیس ہے یا نہیں. اگر میں آپ کو سمپل سی ایگزامپل دوں کہ سارے پین بیچ رہے ہیں اور آپ بھی پین بیچیں تو آپ کا پین کون خریدے گا. لیکن اگر آپ پین کے اندر یونیکنیس لائیں کہ آپ اس کے اندر کوئی جیل پین ایڈ کریں، کوئی کائنڈ آف ڈفرینٹ کلر سے وہ لکھے، تو پھر بھی چانسز ہیں کہ آپ کا بزنس آئیڈیا جو ہے وہ سکسیزفل ہو سکتا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو بھی بزنس آئیڈیا ہوتا ہے اس کے اندر ہمیشہ کوئی یونیکنیس ہونی چاہیے. آل یہ پچھلی لیکچرز کے اندر بھی میں کئی دفعہ آپ کو بتا چکی ہوں کہ کوئی بھی بزنس آئیڈیا ہوتا ہے تو آپ نے اس کے اندر کوئی ایسی چیز لانی ہوتی ہے جو باقیوں سے ڈفرینٹ ہو، تب ہی آپ اپنی مارکیٹ کے اندر جو ہے وہ جگہ بنا سکتے ہیں. سو آپ نے ایویلویشن کے دوران اس پوائنٹ کو بھی مائنڈ میں رکھنا ہے کہ کیا آپ کوئی یونیکنیس پرووائڈ کر رہے ہیں، کیا یوزر آپ کی سروسز کو بائی کرے گا یا اس کے پاس آلریڈی اتنے سولوشنز اویلیبل ہیں کہ وہ انہی کو یوز کرے گا. دین فیڈ بیک انکارپوریشن، اس کو بھی ہم ان ڈیٹیل پہلے ڈسکس کر چکے ہیں کہ یوزر اگر فیڈ بیک پرووائڈ کر رہا ہے تو کیا وہ پراپرلی آپ کے اس ایپلیکیشن اور سسٹم کے اندر انکلیوڈ ہو کے یوزر کو ویزیبل بھی ہے، یعنی یوزر کو نظر آ رہا ہے کہ ہاں ہماری ریکوائرمنٹ کے مطابق وہ چیز اپڈیٹ ہو رہی ہے، یا ہماری جو ڈفرینٹ ریکوائرمنٹ ہیں اس کے اکارڈنگ اس کو ڈیولپ کیا جا رہا ہے. اینڈ سملرلی یہ بھی میک شور کر سکتے ہیں کہ جب آپ اس کو انکارپوریٹ کریں گے تو آٹومیٹیکلی آپ کے اور یوزرز آپ کے سسٹم کو یوز کریں گے، کیونکہ آٹومیٹیکلی وہ جب امپروو ہو جائے گا تو اس کی جو ایک یوزیبلٹی کا فیکٹر ہے یا ان جنرل بھی اوور آل یوزر کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کو آپ بہتر طریقے سے میٹ کر پاؤ گے تو آٹومیٹیکلی آپ اپنے گول کو اچیو کر سکتے ہو. اوکے، ہمارے پاس نیکسٹ ہے آئیٹریٹو ڈیولپمنٹ اور پرفارمنس میٹریسز. آئیٹریٹو ڈیولپمنٹ ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں کہ آپ اپنے ایک فیچر کو لانچ کریں، یوزر کی فیڈ بیک لیں، اس کے اکارڈنگ امپروو کریں، دین اس کو چیک کریں کہ واقعی اس سے امپروومنٹ آئی ہے یا نہیں آئی ہے، اینڈ کیپ ریپیٹنگ دس پروسیس اگین اینڈ اگین. سو یہاں پر آپ نے ایویلویشن کے اندر اس چیز کو میک شیور بھی کرنا ہے، یعنی چیک کرنا ہے کہ کیا واقعی اگر آپ آئیٹریٹو ڈیولپمنٹ کو فالو کر رہے ہیں تو اس سے ہر ورژن کے اندر کوئی بہتری بھی نظر آ رہی ہے یا نہیں آ رہی، کیا اس سے آپ کے سسٹم کی پرفارمنس میں بھی بہتری آ رہی ہے، کیا ایک کلیئر امپروومنٹ نظر آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے. ہمارا پوائنٹ آف فوکس ہے. اینڈ دین پرفارمنس میٹریسز یوز کرنے ہیں جو آلریڈی ہم بات کر چکے ہیں کہ آپ یوزر انگیجمنٹ کو آبزرو کریں، کنورژن ریٹس کو کریں، یوزر کا سیٹسفیکشن اسکور دیکھیں. یعنی آپ نے وہ تمام چیزیں دیکھنی ہیں کہ کیا پرفارمنس میٹریسز میں بھی آپ کو کوئی امپروومنٹ نظر آ رہی ہے، کیا آپ کا جو ایم وی پی ہے اس کی ورکنگ میں اور یوزر کی فیڈ بیک کو انکارپوریٹ کرنے کے بعد آپ جو گول اچیو کرنا چاہ رہے ہیں اس کے اندر اس کے ریلیٹڈ جو میٹریسز ہیں اس کے اکارڈنگ آپ اس گول کو اچیو کر بھی پا رہے ہیں یا نہیں کر پا رہے. سو نیکسٹ ٹاپک از پرووائڈنگ کنسٹرکٹیو فیڈ بیک. آنیسٹلی اسپیکنگ یہ ٹاپک مجھے بک میں دیکھ کے سمجھ نہیں آئی کہ انہوں نے کیا سوچ کے یہ بک میں ٹاپک ڈالا ہے. میں یہ صرف اس لیے اپلوڈ کر رہی ہوں کیونکہ آپ کی بک کے اندر انکلوڈیڈ ہے، اور پھر آپ کو تھوڑا سا اس کو میں لنک کر کے بتاؤں کہ ایک یہ پرسپیکٹیو میرے مائنڈ میں آیا ہے جو بک میں ڈالنے کا مقصد ہو سکتا ہے. ادروائز مجھے اس کا کوئی ریزن سمجھ نہیں آتی. میں نے ایس ایل او کو بھی دیکھا ہے، ایس ایل او میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہیں ہی نہیں، اور کچھ اس طرح کی چیزیں ہیں جو ڈالی ہوئی ہیں. اب ایس ایل او سے ریلیٹڈ انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو کریٹ کروں گی اس کے بعد، کہ جو کہ ایکچولی آپ نے پڑھنی ہے اور جو پیپر میں آنے کے چانس ہیں. اور اس کا آل تو پیپر میں آنے کا کوئی چانس بھی نہیں ہے، لیکن اسٹل کیونکہ بک میں تھی تو میں صرف آپ کو ایک پرسپیکٹیو دینا چاہ رہی ہوں کہ اس کو آپ نے اس پرسپیکٹیو سے دیکھنا ہے کہ کنسٹرکٹیو فیڈ بیک کس طریقے سے پرووائڈ کی جا سکتی ہے کہیں بھی کسی بھی سینیریو کے اندر.
اب انہوں نے اس کو ٹوٹلی ریلیٹ کر دیا ہے کہ اگر ایک ٹیچر ہے تو وہ ایک اسٹوڈنٹ کو کیسے کنسٹرکٹیو فیڈ بیک پرووائڈ کر سکتا ہے اکارڈنگ ٹو یور بک پرسپیکٹیو. بٹ میں آپ کو جو پرسپیکٹیو بتا رہی ہوں یہ ہے کہ اگر ہم اس کو پوائنٹس کو مائنڈ میں رکھیں تو یہ وہ تمام پوائنٹ ہیں جو کہ آپ کہیں بھی فیڈ بیک پرووائڈ کرتے ہو مائنڈ میں رکھ سکتے ہو، اور آپ نے اس کے اکارڈنگ فیڈ بیک پرووائڈ کرنی ہے تاکہ وہ ایک کنسٹرکٹیو فیڈ بیک کنسیڈر ہو اور جس سے واقعی آپ کو کوئی امپروومنٹ بھی نظر آئے. سو کنسٹرکٹیو فیڈ بیک کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ گیونگ دا فیڈ بیک اور کمنٹس دیٹ ایکچولی ہیلپ دی ایم وی پیز اور دی business to actually get the more benefit from their MVP or a business idea or actually a constructive feedback basically تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں. سو جو 8 ٹپس ہیں کنسٹرکٹیو فیڈ بیک کی وہ یہ ہے کہ ایک تو فیڈ بیک اسپیسیفک ہونی چاہیے، بیلنس، دین فوکس آن ورک، دین فیڈ بیک سینڈوچ ایک یوز ہوتا ہے، دین کچھ ایکشنیبل اسٹیپس ہیں جو ہمیں فالو کرنے چاہیے، سیلف ریفلیکشن، ٹائملینس اینڈ دین اوپن ڈائلاگ. تو یہ ہم ان کو ون بائی ون ذرا ڈسکس کرتے ہیں. جلدی سے ایک شارٹ ریکیپ لے لیتے ہیں کہ ایکچولی کنسٹرکٹیو فیڈ بیک پرووائڈ کرتے ہوئے ان پوائنٹ کو کیسے یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے ان آرڈر ٹو گیٹ دی بیٹر ریزلٹس. آپ کوئی بھی فیڈ بیک پرووائڈ کر رہے ہیں تو کنسٹرکٹیو فیڈ بیک وہ ہوگی جو کہ آپ اسپیسیفکلی ایک اسپیسیفک فیڈ بیک پرووائڈ کریں گے. یعنی فار ایگزامپل اگر آپ کسی کو جیسے اکثر ریٹنگ ہوتی ہے اور نیچے کمنٹس ہوتے ہیں، آپ کسی کو 2 اسٹار دے رہے ہو، 3 اسٹار دے رہے ہو، تو آپ کو نیچے مینشن کرنا چاہیے کہ یہ والی چیز ہے جو کہ آپ کی اتنی اچھی نہیں ہے، یا یہ والا فیچر ہے جو آپ کو امپروو کرنا چاہیے. یعنی آپ ان کو صرف یہ نہیں کہہ سکتے کہ ٹھیک ہے ڈائریکٹ فار ایگزامپل 5 اسٹار دے دیں اور 3 دے دیں اور 4 دے دیں اور آپ فیڈ بیک نہ دیں کہ آپ یہ اتنے کیوں دے رہے ہیں، رائٹ. سو اگر آپ ایک اسپیسیفک فیڈ بیک پرووائڈ کریں گے تو ان کے لیے بھی اس چیز کو امپروو کرنا آسان ہوگا، اور وہ ایک کنسٹرکٹیو فیڈ بیک بھی ہوگی جو کہ ایک پروڈکٹ اور سسٹم اور جو بھی بیسیکلی سروسز ہیں ان کو امپروو کرنے کے لیے استعمال ہو سکتی ہے. سملرلی بیلنس ہونی چاہیے. بیلنس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایریاز آف امپروومنٹ بتانے ہیں، پازیٹیو چیزیں بھی بتانی ہیں اور نیگیٹو بھی بتانی ہیں. یعنی نہ ہی ٹوٹلی جو ہے وہ آپ نے صرف اچھی چیزیں بتانی ہیں اور نیگیٹو کو اگنور کر دینا ہے، بلکہ آپ نے ایک ایسی دینی ہے فیڈ بیک جو کہ پازیٹیو پوائنٹس کو بھی کور کرے اور نیگیٹو کو بھی کور کرے تاکہ اس بزنس اور سسٹم کے لیے اس چیز کو امپروو کرنا آسان ہو. سو بیسیکلی بیلنس کا مطلب یہ ہے، یعنی آپ نے اسٹرینتھ اور ویکنیسز دونوں کی بات کرنی ہے. ٹپ نمبر 3 ہمارے پاس کہ اگر ہم آسان الفاظ میں بات کریں تو یو ہیو ٹو کیپ یور فیڈ بیک پروفیشنل اینڈ ڈونٹ میک اٹ پرسنل. کہیں بھی آپ فیڈ بیک پرووائڈ کر رہے ہوں، ایون بینگ اے ٹیچر، اگر آپ اسٹوڈنٹ کو فیڈ بیک پرووائڈ کر رہے ہیں تب بھی آپ کو وہ فیڈ بیک پرووائڈ کرنی چاہیے جو کہ ایک پروفیشنل وے میں اسٹوڈنٹ کو ہیلپ بھی کرے، نہ کہ اس کو بیڈلی امپیکٹ کرے. سملرلی ٹپ 4 کی بات کریں، فیڈ بیک سینڈوچ ون آف دا امپورٹنٹ اور کامنلی یوز اسٹریٹجی جس کے تھرو آپ بہت ایزیلی کنسٹرکٹیو فیڈ بیک پرووائڈ کر سکتے ہیں. فیڈ بیک سینڈوچ کیا ہے؟ اے کائنڈ آف شوگر کوٹڈ ورڈز. یعنی آپ ایک بات اپنی کنوے کر دیں لیکن وہ اگلے کو بری بھی نہ لگے. اور اس کو آپ کیسے پرووائڈ کر سکتے ہیں؟ شروع میں آپ تھوڑی پازیٹیو فیڈ بیک دیں، دین درمیان میں آپ جو بھی امپورٹنٹ کنسٹرکٹیو کرٹیسزم ہے اس کو پروفیشنلی کنوے کریں، اینڈ ایٹ دی اینڈ آپ انکریجنگ ورڈ یوز کریں. بینگ اے ٹیچر بھی آپ یہ اسٹریٹجی استعمال کر سکتے ہیں اینڈ یو ول سی کہ آٹومیٹیکلی آپ کے اسٹوڈنٹ میں آپ کو امپروومنٹ نظر آئے گی. کیونکہ اگر آپ ڈائریکٹلی ہی ایک بیڈ ورڈ یوز کریں گے تو وہ ایتھیکلی بھی اچھا نہیں لگتا، پلس وہ آپ کے ایک بیڈ امپیکٹ پروڈیوس کرتے ہیں اسٹوڈنٹ کے اوپر. سو اس پرسپیکٹو سے بھی اس چیز کو مائنڈ میں رکھنا ہے کہ فیڈ بیک سینڈوچ ایکچولی ہے کیا. یعنی بیسیکلی کہیں بھی آپ پرووائڈ کر رہے ہوں تو یو کین یوٹیلائز دس فیڈ بیک سینڈوچ ان آرڈر ٹو پرووائڈ اے کنسٹرکٹیو فیڈ بیک ان اے مور بیٹر اینڈ ایفیشینٹ وے. اچھا، ٹپ نمبر 5 ہے کہ یو ہیو ٹو سجیسٹ ایکشنیبل اسٹیپس. یعنی آپ کہیں بھی فیڈ بیک پرووائڈ کریں کسی بھی سینیریو کے اندر تو اس کے اندر کوئی ایسی فیڈ بیک پرووائڈ کریں جس میں کوئی ایکشنیبل اسٹیپس ہوں. ایکشنیبل سے مراد کیا ہے کہ جو ایکچولی اس کوئی امپروومنٹ میں بھی ہیلپ کریں اور وہ اس کے اوپر کام بھی کر سکیں، اس کو فکس کر کے امپروومنٹ بھی لا سکیں. سو پراپر اسٹیپس اور سجیشنز دیں کہ کس طریقے سے اس چیز کو امپروو کیا جا سکتا ہے. یعنی ایکشنیبل وہ چیز ہوتی ہے جو کہ ایکچولی پرفارم کر کے اس چیز کو امپروو بھی کیا جائے، یعنی اسپیسیفک اسٹیپس یا سجیشنز یا امپروومنٹ. اینڈ دین انکریج سیلف ریفلیکشن. اب سیلف ریفلیکشن تو آپ نے کئی جگہ اس کا ورڈ یوز کیا ہوگا. سیلف ریفلیکشن کا مطلب کیا ہے کہ خود کو خود اینالائز کریں اینڈ دین اس میں دیکھیں کہ آپ نے کیا غلط کیا اور کیا صحیح کیا. اور ایکچولی دس از دا اسٹریٹجی جو ہمیں ڈیلی لائف میں بھی اپنانی چاہیے کہ آپ اپنا روز کا
خود کا سیلف ریفلیکشن کریں کہ میں نے آج کیا اچھا کیا اور کیا برا کیا، آٹومیٹکلی آپ کو ایک امپرومنٹ نظر آئے گی آپ کی اپنی لائف کے اندر بھی کہ کہاں پر امپرومنٹ کی ضرورت ہے. اب یہ سیلف ریفلیکشن آپ کہیں بھی اپلائی کر سکتے ہیں، چاہے وہ ایک اسٹوڈنٹ ٹیچر انٹریکشن میں ہو، آپ کی ڈیلی لائف کے اندر ہو، آپ کہیں کوئی بھی جو فیڈ بیک ہے وہاں پر سیلف ریفلیکشن جو ہے وہ آپ کو زیادہ بہتر پرووائڈ کر سکتی ہے. یعنی ایون کہ آپ کا کوئی بزنس آئیڈیا ہے، کوئی سروسز ہیں، تو آپ اس کے اندر بھی خود انالائز کر سکتے ہیں کہ کیا ڈیسیجن غلط لیا اور کیا صحیح لیا اور آپ اس کو کیسے امپروو کر سکتے ہو. سو اس سے آپ آٹومیٹیکلی ایک بہتر جو گول ہے اس کو اچیو کر سکتے ہیں اور آٹومیٹیکلی امپروومنٹ لا سکتے ہیں اور زیادہ جلدی اور فاسٹر بھی. اس کے بعد ہے جی ہمارے پاس ٹپ 7 اور ٹپ 8 کے ایک ہے ٹائملینس. ٹائملینس کا مطلب یہ ہے کہ فیڈ بیک آن ٹائم پرووائڈ کرنی چاہیے. فار ایگزامپل اگر کوئی اپنے بزنس آئیڈیا کی بات کریں تو وہاں پر کوئی فیچر لانچ ہوئے اور بعد میں وہ فیچر امپروو بھی ہو گیا اور امپروو ہونے کے بعد آپ کی فیڈ بیک جاری ہے تو اس امپروومنٹ کا یا اس فیڈ بیک کا کوئی فائدہ نہیں ہے. سملرلی اگر یہاں پر بات کریں اکارڈنگ ٹو یور بک پرسپیکٹو تو اس میں بھی یہی ہے کہ اسٹوڈنٹ کو اگر آپ فار ایگزامپل پری بورڈ ہیں اور آپ فیڈ بیک پرووائڈ کر رہے ہو بورڈ کے بعد تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. سو اس کا مطلب کیا ہے کہ آلویز پرووائڈ فیڈ بیک جہاں بھی آپ نے پرووائڈ کرنی ہے. یو ہیو ٹو کیپ ان مائنڈ پرسپیکٹو آف دس ٹائملینس کہ آپ نے آن ٹائم فیڈ بیک پرووائڈ کرنی ہے اور ریلیونٹ فیڈ بیک پرووائڈ کرنی ہے. اوپن ڈائلاگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کہیں بھی آپ فیڈ بیک پرووائڈ کر رہے ہیں تو وہ 2 وے فیڈ بیک ہونی چاہیے. یعنی کہ جس کو آپ فیڈ بیک پرووائڈ کر رہے ہیں وہ بھی آپ کو اس کے اکارڈنگ کوئی آپ سے کوشچن کر سکے اور تاکہ آپ اس میں مزید بہتری لا سکیں. سو یو ہیو ٹو کیپ اٹ 2 وے کنورسیشن، 1 وے نہیں ہونی چاہیے اور اس سے آپ زیادہ بہتر طریقے سے اپنے اس سسٹم اور سروس اور جو بھی کام ہے اس کے اندر امپروومنٹ زیادہ لا سکتے ہیں اور اس فیڈ بیک کو زیادہ بہتر طریقے سے انکارپوریٹ کر سکتے ہیں. اوکے ناؤ لیٹس سمرائز ٹوڈیز لیکچر. بیسیکلی آج کے لیکچر کے اندر جو مین پوائنٹ ہم نے ڈسکس کیے وہ 8.2.3 8.2.4 اور 8.2.5 تھے. پہلے ہم نے یہ دیکھا کہ ہمیں اسکیلنگ اور ایکسپینڈنگ کرتے ہوئے کون سے مین کی فیکٹرز اور اسٹریٹجیز ہیں جن پہ کام کرنا چاہیے تاکہ ایم وی پی سکسیزفل ہو سکے. پھر ہم کس طریقے سے اپنے ایم وی پی اور پروٹوٹائپ کو ایویلویٹ کر سکتے ہیں تاکہ وہ بہتر رزلٹ پروڈیوس کر سکے اور لانگ ٹرم گول کو اچیو کرنے میں ہمیں ہیلپ کریں. اینڈ دین ہم نے دیکھا کہ کنسٹرکٹیو فیڈ بیک کیسے پرووائڈ کی جا سکتی ہے کسی بھی سینیریو کے اندر اور کون سے کی فیکٹرز ہیں جو کہ کنسٹرکٹیو فیڈ بیک کے اندر امپورٹنس رکھتے ہیں اور اگر ہم ان پہ فوکس کریں گے تو ہم زیادہ بہتر طریقے سے فیڈ بیک پرووائڈ بھی کر سکتے ہیں اور اس کو اپنے سسٹم کے اندر انکلوڈ بھی کر سکتے ہیں جو کہ ہمیں ایک اپنے پورے سسٹم کو امپروو کرنے میں بھی ہیلپ کرے گی. سو نیکسٹ لیکچر کے اندر ہم وہ کی پوائنٹس ڈسکس کریں گے جو کہ آپ کی بک میں نہیں ہیں لیکن آپ کی ایس ایل او میں انکلوڈیڈ ہیں. آئی ہوپ آج کا لیکچر آپ کو کلیئر ہوگا. اف یو اینی کوسچن یو کین آسک می ان دا کمنٹ سیکشن. ڈو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل اف یو فاؤنڈ مائی ویڈیوز یوزفل. تھینک یو فار واچنگ.